माहा, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों ने गलत लोगों को चुना? वो दोनों लोग हमारा सही इंतखाब नहीं थे, जिनसे हम दोनों ने बहुत मोहब्बत की, जिनसे हम दोनों ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की। मेरी हमसफ़र तो माहा अहमद अली जैसी कोई नाजुक और हसास सदिल रखने वाली लड़की होनी चाहिए थी, और तुम्हारा फ़ाइज़ उबैद जैसा कोई। फ़ाइज़, ये क्या बेकार की बातें शुरू कर दी हैं तुमने? प्लीज़ किसी और टॉपिक की बात करो। उसने बेसाख्ता कुछ घबरा कर उसकी बात काट दी थी। वो पता नहीं गुफ्तगू को किस तरफ ले जाने लगा था। किसी और टॉपिक पर नहीं, मैं आज तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं बहुत दिनों से तुमसे इस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ। बस सिर्फ ये सोचकर परेशान था कि बात किस तरह करूँ। तुम्हारी नाराज़गी से डर भी तो लगता है। मुनासिब रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करते हुए वो एक नज़र उस पर डालकर बोला, जिनकी ज़िंदगियों में अब हमारी कोई अहमियत नहीं, जो हमें भुलाकर अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, हम कब तक उनके चले जाने का सोग मनाते रहेंगे? मुझे हैरत होती है तुम इतने सालों में इस सोग और जोक से घबराई नहीं। मैं तो 2 सालों में ही उकता गया हूँ। बल्कि अब सोचूं तो ये सोचकर खुद पर गुस्सा आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 कीमती साल उसके लिए गवा दिए जिसके लिए मैं कोई अहमियत रखता ही नहीं, जिसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि फ़ाइज़ उबैद पिछले 2 सालों से तन्हा और खामोश ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़ारा को अमेरिका गए 2 साल हो गए हैं। वो वहाँ खुशबाश मगन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है, और मैं यहाँ नाकाम आशिकों की तरह उसकी याद में आहें भर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी फालतू और बेमकसद तो नहीं कि मैं एक बेहिस लड़की के पीछे उसे बर्बाद कर दूँ। वो कुछ गुस्से से यूं बोला जैसे अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया हो जाने पर खुद से बरहम हो। तुम शादी कर लो फ़ाइज़, दुनिया में अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं। वो कसदन गैर मामूली संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बोली। इस संजीदगी में ये तंबीह छुपी हुई थी कि उसकी चंद लम्हे की अधूरी बात उसे पसंद नहीं आई है। तुम्हारे मशवरे से पहले ही मैं शादी का फैसला कर चुका हूँ, और मेरे इर्द गिर्द मौजूद लड़कियों में अच्छी लड़की सिर्फ एक ही है, और वो तुम हो माहा। अपनी बात मुकम्मल करके वो अब बराह रास्त उसकी तरफ देख रहा था। न जाने ये सोच उसके जहन में कब आई थी और क्यों। उनके दरमियान ऐसा रिश्ता तो कभी भी नहीं रहा था। तुम कब तक उस कमसर्फ और घटिया शख्स के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी माहा? ऐसी तन्हा और उदास ज़िंदगी की सब खुशियों पर तुम्हारा पूरा हक है। क्या तुम्हें अभी भी उसका इंतज़ार है? ना मुझे उसका इंतज़ार है, और ना मेरी ज़िंदगी में अब उसके लिए कोई जगह है। मैं उससे शदीद नफ़रत करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में अब किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छे हो फ़ाइज़। तुम्हारा नसीब ये नहीं कि तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी करो। तुम्हें तो कोई बहुत प्यारी सी मोहब्बतों से भरपूर लड़की मिलनी चाहिए। चाहे वो शख्स इस काबिल था या नहीं, मगर मैंने उससे मोहब्बत की थी, अपने दिल की तमाम तर सच्चाइयों के साथ। अब मैं किसी दूसरे शख्स को क्या दे सकती हूँ? उसने भी जवाबन सीधा फ़ाइज़ की आंखों में देखते हुए संजीदा और दो टोक लहजे में कहा, मोहब्बत तो मैं भी कर चुका हूँ ज़ारा के साथ। तो क्या इसका ये मतलब है कि अब मैं उस मोहब्बत की याद में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ? माहा, जैसा तुम्हें लगता है ऐसा ही मैं भी महसूस करता हूँ। यही कि अब मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, मगर मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर सकता हूँ, उसके साथ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो मेरी दोस्त है और जो बिल्कुल मेरे जैसी है। हमारा दुख एक जैसा है माहा। हम एक दूसरे को धोखा दिए बगैर, झूठ बोले बगैर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ इस उम्मीद पर कर सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ जब हमारे ज़ख्म भरते जाएंगे तो हमारी दोस्ती मोहब्बत में खुद ब खुद ही बदल जाएगी। वो अपने मिजाज के बरखिलाफ इंतहा से ज़्यादा संजीदा था। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती फ़ाइज़। मुझे अब शादी के नाम से भी नफ़रत है। मैं तुम्हारे खुलूस की कदर करती हूँ, मगर आई एम सॉरी, जो तुम चाहते हो वो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। उसका इनकार दो टोक और कतियत भरा था। फ़ाइज़ यकलख्ती खामोश हो गया था। बाकी का रास्ता उन दोनों ने खामोशी से काटा था। फ़ाइज़ ने गाड़ी घर के गेट के सामने लाकर रोकी तो वो दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन गाड़ी से उतर गई। फ़ाइज़, तो मेरे इनकार का बुरा मत मानना प्लीज़। दरवाज़ा वापस बंद करके वो खिड़की में झुककर उससे बोली, मैंने तुम्हारे इनकार का बुरा नहीं माना है, हाँ, मगर मैंने उसे कबूल भी नहीं किया है। इतने बड़े फैसले लम्हे भर में नहीं होते माहा। जब मैं ज़ारा अलीम जैसी खुदगर्ज़ लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी के 2 साल गंवा सकता हूँ, तो जिसे मैं बहुत अच्छा समझता हूँ और जो वाकई बहुत अच्छी है, उसका जवाब बदलने का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकता? माहा, तुम इस बात पर दोबारा सोचना कि हर मर्द खुदगर्ज़ और कमज़र्फ़ नहीं होता। हर मर्द उमैर रज़ा नहीं होता।
اسے جواب میں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے ایک دم ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی اندر آ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ فائز سے اس موضوع پر بات کرے گی، مگر جتنا وہ بات کرنے کے لیے اسے اس موضوع کی طرف لانا چاہتی اتنا ہی وہ بات کو ادھر ادھر گھما کر اسے ٹال جاتا۔ فائز نے دوبارہ اسے اس موضوع پر آنے نہیں دیا تھا۔ فائز کا اس کے ساتھ دوستانہ انداز کسی تبدیلی کے بغیر ویسا ہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ بالکل پہلے کی طرح ملتا اور باتیں کرتا، یوں جیسے 8 ماہ قبل اس نے شادی کا پرپوزل مہا کے سامنے رکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی روزمرہ استعمال کی اشیاء جس اسٹور سے پہلے خریدا کرتی تھی ابھی بھی وہیں سے خریدتی تھی، حالانکہ اب ڈیفینس میں اس کا گھر نہیں تھا جو وہ اسٹور اس کے گھر سے قریب پڑتا ہو، پر اس جگہ سے خریداری کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس لیے کبھی وہ آفس سے واپسی پر اور کبھی چھٹی والے دن وہاں آ جاتی تھی۔ اپنی ضرورت کی اشیاء اٹھا اٹھا کر وہ تیزی سے اپنی ٹرالی میں رکھے جا رہی تھی۔ وہ کارن فلیکس کا ڈبہ اور دوسری 2-3 چیزیں لے کر ٹرالی میں ڈالنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ سامنے سے اندھا دھند بھاگ کر آتی ایک چھوٹی سی بچی اس سے ٹکرا گئی۔ مہا اس چیز کے لیے قدم تیار نہیں تھی، اسی لیے اپنے ہاتھ میں موجود اشیاء کو کوشش کے باوجود سنبھال نہ پائی۔ اگر ایک طرف اس کا سامان گرا تھا تو دوسری طرف وہ بچی بھی بہت زور سے منہ کے بل چکنے ٹائلز والے فرش پر گر پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ اپنے سامان کو چھوڑ چھاڑ بے ساختہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور اس بچی کو اٹھا لیا۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی زوردار آئی تھی تو چوٹ بھی کافی زور سے ہی لگی ہوگی۔ کہاں چوٹ لگی ہے بیٹا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے مہا کو دیکھ رہی تھی اور مہا تیزی سے اس پر نظر دوڑاتے یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں خون تو نہیں نکل رہا۔ اس طرح سے بھاگو گی تو چوٹ تو لگے گی نا؟ ویسے بہادر بچے اتنی چوٹ پر روتے نہیں ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اس کے گال پر پیار کیا۔ بچی نے اس بار خاصی دلچسپی اور توجہ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گلابی ہونٹوں، سرخ گالوں اور دونوں گالوں پر خوب گہرے گہرے ڈمپلز رکھنے والی وہ بے تحاشا خوبصورت اور صحت مند بچی تھی جو شاید 4-5 سال کی ہی ہوگی۔ مہا کو وہ بہت کیوٹ لگی، چہرے پر شرارت کے ساتھ ڈھیر ساری معصومیت لیے ہوئے۔ اس نے سرخ کلر کا سلیو لیس فراک پہنا ہوا تھا اور بالوں کی سیدھی مانگ نکال کر بالکل سامنے کی طرف چھوٹے چھوٹے پیارے سے ہیئر کلپس لگائے ہوئے تھے۔ یہ اسٹرابیریز کیا اصلی ہیں؟ اس نے شرارت سے اس کے ہیئر کلپس کی طرف اشارہ کیا۔ بچی نے اس کی کم عقلی پر افسوس کرنے والے انداز میں زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جی نہیں۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ جی۔ اچھا پہلے اپنا نام بتاؤ اور یہ بھی کہ کس اسکول میں پڑھتی ہو، پھر چاکلیٹ ملے گی۔ اسے اس بچی سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ عمل۔ اس نے اپنی باریک سی آواز میں اسے اپنا نام اور اپنے اسکول کا نام بتا دیا۔ وہ انگریزی بول رہی تھی، اسے شاید اردو سمجھنی تو آتی تھی مگر بولنی نہیں آتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر اپنی ٹرالی میں سے 2 چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جو وہ بھابھی کے بیٹے کے لیے ہر بات خرید کر لے کر جاتی تھی۔ عمل، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے اور تم بھی بہت پیاری ہو۔ اس نے اس کے گالوں کو ہولے سے چھوا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چاکلیٹ پکڑے بہت خوش کھڑی تھی۔ تھینک یو آنٹی۔ یو آر ویلکم بیٹا۔ وہ اس کے مینرز کے مظاہرے پر مسکرائی۔ ارے یہ کیا گرا ہے؟ ایک دم ہی اس کی نگاہ بچی کے پیروں کے پاس پڑی، سونے کی چین پر پڑی۔ اس کے کہنے پر بچی نے بھی فوراً اس طرف دیکھا۔ آنٹی یہ میری ہے۔ مہا اتنی دیر میں زمین پر سے چین اٹھا چکی تھی۔ زمین پر گرنے سے چین میں پڑا لاکٹ کھل گیا تھا اور اس میں لگی 2 تصویریں فوراً ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ یہ میرے ماما پاپا ہیں۔ بڑی خوشی کے ساتھ کچھ فخریہ سے انداز میں اس نے مہا کو بتایا اور مہا ان تصویروں کو دیکھ کر اپنی خوش مزاجی لمحہ بھر میں بھول چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ سنجیدہ اور کرخت چہرے کے ساتھ اس نے عمل حمیر رضا کے ہاتھ میں اس کی چین دے دی۔ عمل بیبی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں سب جگہ تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ فلپینو عورت شاید اس کی گورننس تھی یا میٹ جو گھبرائے ہوئے انداز میں بھاگتی ہوئی بچی کے قریب آئی تھی۔ بچی کے مل جانے کے باوجود اس کے چہرے کی بوکھلاہٹ اور پریشانی غائب نہیں ہو پائی تھی۔ میں ان آنٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ مہا نے نہ پھر عمل حمیر رضا کی طرف دیکھا اور نہ اس فلپینو عورت کی طرف۔ وہ فوراً اپنی ٹرالی کی طرف بڑھی اور پھر بغیر مڑے تیزی سے اپنی ٹرالی کاؤنٹر کی طرف لے گئی۔ عمل حمیر رضا زور سے آواز دے کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آئے وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ بل پے کر کے وہ تیزی سے اسٹور سے نکل آئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ 2 تصویریں آ رہی تھیں اور ساتھ ہی عمل حمیر رضا کا من موہنا
اور معصوم چہرہ۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں کا۔ اندر سے اٹھتی نفرت کی شدید لہر اسے بے قابو کر رہی تھی۔ اپنی نامرادیاں، اپنی محرومیاں اور اپنی خالی گود اس کے دکھوں اور اس کی نفرتوں کو بڑھا رہی تھی۔ پھر نفرت کا یہ احساس خود اپنے آپ پر غصے میں بدلنے لگا۔ اس شخص کی محبت میں اندھی ہو کر اس نے اس کی ایک ناجائز بات کیوں مانی؟ ماں بننے کا اس کا فطری حق جو دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اور انسان اس سے نہیں چھین سکتا تھا، اس شخص نے چھینے رکھا، اور وہ اس کی محبت میں پاگل ہو کر اپنی خواہش کے برخلاف اس کا منمانا فیصلہ قبول کیے گئی۔ ذرا سی ہمت کر کے اگر وہ اس فیصلے کے خلاف چلی گئی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ وہ اسے چھوڑ دیتا۔ چھوڑ تو اس نے اسے تب بھی دیا تھا جب اس نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ آج اسے ماما کہنے والا ایک وجود تو ہوتا۔ اگر اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو کتنی بڑی ہوتی؟ وہ ماہو سال کا حساب لگانے لگی۔ وہ اسکول جاتی ہوتی، پھر زندگی میں کرنے کو کتنا کچھ ہوا کرتا۔ ماما مجھے پینسل اور ربر چاہیے۔ ماما مجھے سائنس کا اسائنمنٹ ملا ہے، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ ماما میں اسپورٹس ڈے میں چلی جاؤں۔ ماما میری فرینڈ کے پاس اتنا پیارا ڈال ہاؤس ہے، آپ مجھے بھی ویسا ڈال ہاؤس لا کر دیں نا۔ اس نے اپنی برابر والی خالی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں بیٹھتی اور پھر آج وہ بھابھی کے بچوں سے بھی پہلے اسے چاکلیٹس اور آئس کریم دلوا رہی ہوتی، اور ابھی وہ اس کے برابر اس سیٹ پر اپنا سارا فرمائشی سامان اپنی گود میں لیے بہت خوش اور مگن بیٹھی اس سے باتیں کر رہی ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بڑی خاموشی سے گرے اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ امل حمیر رضا سے ملنا ایسا واقعہ نہیں تھا جسے وہ بہت آسانی سے بھول جاتی۔ اپنے سارے دکھ، اپنی ساری محرومیاں اسے نئے سرے سے یاد آ گئی تھیں۔ وہ اس واقعے کو کسی اور سے تو کیا، کلثوم اور فائز تک سے ڈسکس نہیں کر سکی تھی۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتا پائی تھی کہ وہ امل حمیر رضا سے ملی ہے، بالکل اتفاقاً، اور اس اتفاق نے اسے کتنے بہت سارے دنوں تک ڈسٹرب کیے رکھا۔ نہ جانے وہ اپنے دل کی باتیں اپنے دوستوں سے کسی جھجک کے بغیر کب کہہ سکتے ہیں کہ قابل ہو پائے گی۔ اس واقعے کو 1.5 مہینہ گزر چکا تھا جب اس روز صبح وہ اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے اور وہ اپنے سامنے رکھے چند کاغذات پر دستخط کرنے میں مصروف تھی۔ اسی وقت اس کی سیکرٹری نے انٹرکام پر اس سے رابطہ کیا۔ میم، کوئی حمیر رضا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی انگلیوں نے دستخط کرتے کرتے پین کو اتنی سختی سے دبایا کہ اس کی نب ٹوٹ گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اتنے برسوں سے وہ جس شخص کے نام تک سے نفرت کرتی آ رہی تھی تو اس کی شکل دیکھنا کیسے گوارا کرتی؟ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے غصے اور اپنے لہجے کی کرواہٹ کو ایک پروفیشنل سی ٹون کے پیچھے چھپایا اور اپنی سیکرٹری سے سنجیدگی کے ساتھ استفسار کیا۔ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ میم، وہ کہہ رہے ہیں انہیں آپ سے کچھ پرسنل نوعیت کا کام ہے۔ اس کی سیکرٹری جواباً شائستگی سے بولی۔ ان سے کہیں ابھی میں بہت بیزی ہوں، وہ انتظار کریں۔ اپنا پروفیشنل لہجہ برقرار رکھتے ہوئے اس نے بات ختم کی۔ پرسنل نوعیت کا کام؟ نفرت سے سوچتے اس نے زیر لب دہرایا، اور پھر اسے یاد آیا کہ ایک پرسنل نوعیت کا معاملہ ان کے درمیان طے ہونا ابھی باقی تھا۔ سم انفنشڈ بزنس، ایک کاغذی کارروائی۔ اس نام نہاد رشتے کو ختم کرنے کے لیے 3 الفاظ کی ادائیگی، مگر اس کام کے لیے بھی وہ براہ راست اس شخص سے کوئی رابطہ نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ ماہا احمد علی نہیں رہی تھی جو اپنے آفس میں صرف اس شخص کی فون پر آواز سن کر ہی زاروں قطار رو پڑی تھی۔ 5 سال پہلے کی ماہا احمد علی اور آج کی ماہا احمد علی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسی لیے وہ پرسکون سے انداز میں اپنا کام نپٹاتی رہی تو اس نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری سے پوچھا، جو صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے وہ اگر ابھی بھی موجود ہیں تو انہیں اندر بھیج دیجیے۔ یس میم۔ اس نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند سیکنڈز میں ہی دروازہ کھلا اور اس شخص نے اندر قدم رکھا جسے وہ مرتے دم تک بھی دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سر اٹھا کر پر اعتماد قدموں سے چلتا انتہائی قیمتی اور بہترین تراش خراش والے سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ کسی سینئر بزنس ایگزیکٹو کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ خود سے ملنے کے لیے آنے والے بزنس ایسوسیٹ کی طرف پیشہ ورانہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو مہا؟ وہ اس کی میز کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں مسٹر حمیر رضا؟ مہا نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یقیناً آپ مجھ سے ڈیورس کی بات کرنے آئے ہیں۔ اگر یہی بات ہے
تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر یہی رہے گا کہ آپ یہ کام اپنے وکیل کے ذریعے کروائیے۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے فضول معاملات میں الجھنے کا بالکل وقت نہیں۔ آپ اپنے وکیل کے ذریعے مجھے پیپرز بھجوا دیجیے۔ اٹ از سو سمپل۔ ماہا، تم پلیز اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرو۔ میں کسی ڈیورس کے لیے تم سے بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ وہ اس کی میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے بولا، ایکسکیوز می مسٹر رضا، میں نے آپ سے بیٹھنے کے لیے ہرگز نہیں کہا۔ اسے ٹوکتے وقت بھی اس کا لہجہ ہنوز پروفیشنل اور مہذب رہا۔ میں بہت بزی ہوں اور یہ میرا لنچ ٹائم ہے اور اس کے بعد مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، لہٰذا آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے وہ مختصر مگر جلدی کہہ دیجیے۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ایک ٹک اس کی صرف دیکھے جا رہا تھا۔ کئی منٹ بعد وہ اس کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، ماہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ جو کچھ ہوا اسے بھلا کر ہم پھر سے ایک ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ مسٹر رضا، فرسٹ نیم ٹرمز تو ہمارے درمیان کب کے ختم ہو چکے۔ میں آپ کے ساتھ روڈ ہونا نہیں چاہتی، لیکن یہ بے تکلفی سے ماہا کہنا، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ماہا، تم مجھے جو کچھ بھی کہو تمہیں کہنے کا حق ہے۔ میں نے واقعی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو ماہا، تم سے دور جا کر میں ایک دن بھی خوش نہیں رہا۔ میری زندگی میں واپس آ جاؤ ماہا پلیز۔ تمہارے بغیر میری زندگی بہت اداس ہے، بہت ویران ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بہت ٹھہر ٹھہر کر آہستگی سے بولا۔ اب وہ جواباً کہا لگا کر یوں ہنسنے لگی جیسے حمیر رضا نے اسے کوئی بہت دلچسپ لطیفہ سنایا ہو۔ آج آپ ایموشنل اور حساس ہو رہے ہیں مسٹر رضا، جبکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی حماقتوں سے نکل کر آپ کے ساتھ ایک پڑھی لکھی، ماڈرن اور میچور عورت کی طرح لاجیکل وے میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان جذباتی باتوں میں کچھ نہیں رکھا مسٹر رضا، آپ جو کہنے آئے ہیں وہ کہیے، مثلاً مہر کے بارے میں۔ اب دیکھیے نا، آپ تو مجھے خیرات کے طور پر فرنیچر بخش گئے تھے، مگر کیا کروں، آپ بھی کبھی ایک پیسے کی بھی مقروض نہیں رہی ہوں، تو یہ احسان کیسے قبول کر لیتی۔ میں نے سارا فرنیچر 50,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ حساب کچھ یوں بنتا ہے مسٹر رضا کہ 50,000 میں سے 8,000 میں اپنے جہیز کے فرنیچر کے نکال لوں تو 42,000 آپ کے میرے حصے میں آئے، یعنی میرے مہر کے 1,00,000 روپوں میں سے 42,000 نکال چکنے کے بعد اب آپ مجھے مہر کے 58,000 مزید دیں گے۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ اور کاٹدار تھی۔ ماہا، میرے ساتھ اس طرح بیہیو مت کرو۔ میں سچے دل اور پورے خلوص کے ساتھ تمہارے پاس واپس آیا ہوں۔ پلیز پرانی باتوں کو بھلا کر مجھے ایک موقع اور دو، میں اپنی سب غلطیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ ایک بار پھر بہت زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں مسٹر رضا، پلیز برا مت منائیے گا، یہ دل، جذبات اور خلوص ٹائپ کے الفاظ آپ کو بالکل سوٹ نہیں کر رہے۔ انفیکٹ آپ کے منہ سے نکلنے کے بعد یہ الفاظ بہت کڑوے اور بدصورت لگ رہے ہیں۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر اپنے ٹیبل پر کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اینی وے، میں چلتی ہوں، آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی خاص بات ہے نہیں اور مجھے میٹنگ میں جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنا موبائل اور سن گلاسز میز پر سے اٹھاتے ہوئے کرسی پر سے کھڑی ہو گئی، پھر اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے اسی پروفیشنل سے انداز میں بولی، آپ نے بات کرنی ہو تو پلیز اپنے وکیل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی اور وہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ آج 16 فروری ہے، یہ بات میں نہیں بھولا اور تم بھول گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں 16 فروری کے دن تم سے طلاق کی بات کرنے آیا ہوں؟ اس نے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا کر بہت کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب وہ ساتھ تھی تو یہ دن کبھی یاد نہیں رہتا تھا، اور جب وہ ساتھ نہ رہی تو یہ دن ہر سال خود اپنے آپ کو یاد کروانے آ جایا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ یاد دلانے والی ساتھ نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اسی طرح اپنی شادی کی 25ویں، 40ویں بلکہ 50ویں سالگرہ بھی منانا چاہتی ہوں۔ یوں ہی تم بھول جاؤ اور یوں ہی میں تمہیں یاد دلاؤں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا آنے والا ہر دن اور ہر لمحہ ایک دوسرے کے ہو کر محبتوں کے ساتھ بتائیں۔ پر آج وہ لڑکی اتنی دور اور اس قدر اجنبی لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر طنز اور آنکھوں میں نفرت تھی۔ جن آنکھوں میں اپنے لیے سدا محبت اور والہانہ چاہت دیکھی تھی، آج ان میں جھانکتی نفرت اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ مجھ سے ناراض ہو کر سو گئے تو تمہیں نیند آ جائے گی؟ یہ اس کی امریکہ میں پہلی رات تھی۔ وہ اپنے پینٹ ہاؤس کے اس پرتعیش اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کمرے میں
نرم اور آرام دہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جب دھیمے سروں میں کسی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ دراصل اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی، شاید جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی برابر میں موجود سدرا پر نظر ڈالی۔ اس کے پہلو میں وہ لڑکی سو رہی تھی جسے بہت خوشی سے یہ حق اس نے خود دیا تھا۔ بے خبر سوئی سدرا پر اس نے اپنی نگاہیں جما دیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی شکل بدلنے لگی۔ اس چہرے میں اب ایک دوسری شکل نظر آنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اس کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ رات کے اس اندھیرے میں کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اپنی سوئی ہوئی بیوی میں کسے دیکھ رہا ہے۔ احساسات اور جذبات کو ذرا برابر بھی اہمیت نہ دینے والے شخص نے خود کو اطمینان دلایا۔ ہاں 2 سالوں اور 7 مہینوں کا ساتھ ہے۔ اس سارے عرصے کی تمام راتیں اس نے اس لڑکی کے ساتھ بتائی ہیں۔ ابھی اسے زندگی سے نکلے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، فقط 2.5 مہینے۔ 2.5 سالوں کے ساتھ کو بھلانے کے لیے 2.5 مہینے تو بہت کم ہیں۔ فطری سی بات ہے، شروع میں وہ یاد بھی آئے گی اور بہت سی باتوں کے ساتھ اس کا خیال بھی آئے گا۔ پھر وقت کے ساتھ وہ ماضی کی وہ یاد بن جائے گی جسے یاد کرنے کا اسے کبھی دھیان بھی نہیں آئے گا۔ سدرا کے سیاہ خمدار بال اسے ایک دم ہی براؤن اور سلکی لگنے لگے تھے۔ اس نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے بالوں میں سے آتی ایک پیاری سی سافٹ سی مانوس خوشبو کو کچھ حیرت کے ساتھ اپنے قریب بکھرتا محسوس کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ سدرا بھی وہی شیمپو استعمال کرتی تھی جو وہ استعمال کرتی تھی۔ اگلی صبح جب وہ باتھ روم میں نہانے گھسا تو اپنی رات کی کیفیت کو پوری طرح سے بھول نہیں سکا تھا۔ اسی لیے اس نے پہلی مرتبہ سدرا کے شیمپو اور کنڈیشنر کو دھیان سے دیکھا۔ یہ وہ شیمپو نہیں تھا، لیکن کیا پتا اس کی خوشبو بھی اس شیمپو جیسی ہی ہو۔ وہ باتھ روم میں کھڑا ایک بچگانہ اور احمقانہ حرکت کر رہا تھا، مگر وہاں اسے یہ سب کرتا دیکھنے والا کون تھا؟ اس نے شیمپو کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولا۔ وہ ایک بالکل ہی مختلف خوشبو تھی۔ اپنے حماقتوں پر خود کو سرزنش کرتا وہ باتھ روم سے نکل آیا تھا۔ امریکہ میں اس کی شاندار زندگی کا آغاز تھا۔ وہ سدرا کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کے توسط سے تو یہ پینٹ ہاؤس، یہ پرتعیش زندگی اور یہ اونچے طبقے تک رسائی، یہ سب کچھ ملا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے کہ وہ اس مہنگے ترین علاقے میں ایک پینٹ ہاؤس میں رہ سکے گا۔ اس صبح اسے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ باتھ روم میں شیک بناتے اس نے ذرا زور سے آواز لگائی، ماہا میری بلو شرٹ اور گرے پینٹ نکال دینا۔ کہتے ہوئے اسے خود احساس نہیں ہوا کہ اس نے ایک غلط نام لے دیا ہے۔ وہ جلدی نہا کر باہر نکلا، اس یقین کے ساتھ کہ اسے اپنے کپڑے تیار رکھے ملیں گے، مگر وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں منہ میں کچھ بڑبڑاتا وہ کمرے سے باہر نکلا تو ڈرائنگ روم میں ٹیبل کے آگے بیٹھی سدرا نظر آئی۔ یونیورسٹی جانے کے لیے مکمل تیار وہ نیوز پیپر دیکھ رہی تھی۔ پاکستان سے ان دونوں کے ساتھ آفاق جمال نے اپنی ایک پرانی ملازمہ بھی بھیج دی تھی اور اس وقت وہی ملازمہ ناشتے کے لوازمات میز پر رکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہو میر؟ اس نے اخبار پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہاں ہو رہا ہوں، وہ کھوئے سے لہجے میں بولا۔ جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالنے لگی۔ وہ اسی کھوئے سے انداز میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار رہا، مگر پھر جلدی تیار ہوتے وہ اس وقتی کیفیت سے نکل کر ایک مرتبہ پھر اس زندگی کو انجوائے کرنے لگا جس کے اس نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ ماہا میری بلیک ٹائی نہیں مل رہی، بہت جھنجھلائے ہوئے لہجے میں وہ زور سے بولا۔ وہ الماری کے سامنے کھڑا ہر طرف ہاتھ مار رہا تھا۔ سدرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی، اس نے ہاتھ میں پڑا مسکارا اٹھا کر بہت غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا۔ وہ اس دھماکے پر بے ساختہ ہی گھوما اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے فوراً یہ احساس ہوا کہ ابھی اس کے منہ سے ایک غلط نام نکل گیا تھا۔ وہ فوراً سدرا کے قریب آ گیا اور اس سے روانی میں منہ سے نکلے اس نام کے لیے معذرت کی۔ وہ اس وقت سدرا کے ساتھ ایک بہت اہم ڈنر میں جا رہا تھا۔ کافی دیر کی منت سماجت کے بعد کہیں جا کر سدرا کا موڈ ٹھیک ہوا، مگر یہ صرف اس ایک روز کی بات نہیں تھی۔ ہر روز دن بھر میں نہ جانے کتنی بار ماہا میرے جوتے، ماہا میری شرٹ، ماہا میری ٹائی، ماہا میری فائل، ماہا میری شیونگ کریم ختم ہو گئی۔ اب اس کی شیونگ کریم، آفٹر شیو، شیمپو، صابن، ٹوتھ پیسٹ ختم ہوتے تو جب تک وہ وہاں دوسرا لا کر خود نہیں رکھ دیتا وہ خالی ٹیوبس
اور بوٹلز خالی ہی پڑی رہتیں۔ آج تم دیر تک جا کر کوئی کام نہیں کرنے والے ہو، یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے چکر میں تمہاری صحت ضرور خراب ہو جائے گی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام کب ہو جایا کرتے تھے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہاں، اب جب وہ سب خود کرنے پڑ رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ انہیں کون کیا کرتا تھا۔ ایک تھکا دینے والا مصروف دن گزار کر وہ رات میں بہت تھکا آرا اور نڈھال بہت دیر سے گھر لوٹتا اور بستر پر پاؤں لٹکا کر جوتوں سمیت ہی لیٹ جاتا تو دو نرم و ملائم ہاتھ ان جوتوں اور موزوں کو اتارنے آگے نہیں بڑھتے، اس کے پیروں کو ہلکے ہلکے سے دبا کر اس کی تھکن کو اتارنے کی کوشش نہ کرتے۔ اب نہ صبح اسے اپنی ٹائی کی نوٹ بندی ملتی تھی اور نہ دیر ہو جانے پر کوئی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا تھا، ورنہ گھر سے نکلتے وقت کوئی اسے گاڑی احتیاط سے چلانے کی تاکید کرتا تھا۔ تم مجھ پر کیا منتر پڑھ کر گھومتی ہو؟ وہ آفس یا کہیں بھی جانے کے لیے نکل رہا ہوتا تو وہ اس کے پیچھے دروازے تک آ کر باتیں کرنے اور خدا حافظ کہنے کے دوران منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنی طرف سے بڑی رازداری اور چلاکی سے اسے معلوم نہ ہو سکے کچھ پھونکا کرتی تھی۔ کچھ دن اس چیز کو دیکھتے رہنے کے بعد ایک روز اس نے دروازے پر ہی اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ایسے پوچھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، یہ کہ میرے شوہر صاحب گھر سے جا کر کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، ان کے دل، دماغ اور ان کی نگاہوں میں صرف میں رہوں، صرف میرا چہرہ رہے۔ وہ جواباً شرارتی لہجے میں بولی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی سلامتی اور خیریت کے ساتھ گھر واپسی کے لیے اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتی ہے۔ ان چیزوں پر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ماہا کو ایسا کرنے سے کبھی روکا بھی نہیں تھا۔ کوئی کام کرتے کرتے اسے سدرا سے کوئی بات کرنا ہوتی تو بے خیالی میں منہ سے سدرا کے بجائے ماہا نکل جاتا۔ سدرا کے چہرے پر فوراً غصے سے بھرپور تاثر پھیل جاتا۔ پھر ایک بار وہ اس کی ان حرکتوں پر اس سے ٹھیک ٹھاک لڑ پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کی مڈل کلاس بیوی جو اس کے کپڑے دھوتی تھی، استری کرتی تھی، جوتے پالش کرتی تھی، اس کے لیے کھانے پکاتی اور پھر خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی بھی تھی، اگر وہ سدرا آفاق سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ایسی مڈل کلاس حرکتیں کرے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ گھر میں ملازمہ موجود ہے، وہ اس سے اپنے سارے کام کروائے، اور جو کام ملازمہ کے کرنے کے نہیں تو وہ زحمت کر کے انہیں خود ہی سر انجام دے۔ وہ سدرا کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ امیر ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر کر مڈل کلاس بیویوں جیسے کام نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہر کام اور ہر ضرورت وقت پر پوری ہوتے ہوتے ایک دم ہونا بند ہو جائے تو جس کی وجہ سے وہ کام وقت پر ہو رہے تھے اس کا یاد آ جانا تو ایک لازمی اور فطری سی بات ہے۔ ماہا کے اتنی کثرت سے یاد آنے میں اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اب چونکہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام پہلے کی طرح کیے ہوئے نہیں ملتے تھے سو ان کاموں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یاد آ جاتی تھی۔ اس نے خود کو بہت آسانی سے یقین دلایا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے اسے یہ ٹینشن ہے، اور اس میں ایسا کچھ نہیں کہ وہ ماہا کو اپنی زندگی میں مس کر رہا ہے۔ اسے ماہا یاد نہیں آتی، بس اس کے ذریعے انجام پانے والے اپنے کام